औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद व सलाम के बाद आप सबको जुम्मतुल मुबारक, अलविदाई जुम्मतुल मुबारक को। अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत कबूल करे, रोज़े ज़कात सब अल्लाह ताला कबूल करे और आसानियाँ पैदा फरमाए। अब कुछ दिन रह गए हैं, 2 दिन टोटल बाकी है, 29 का रमज़ान होगा, महकमा मौसमियात वालों ने बता दिया है। तो कोशिश करें कि एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद इब्राहिमी अपने मुल्क के लिए, अपने आर्मी चीफ के लिए, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपने अजीज़ों के लिए दुआ करें जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनका कोई पीछे हाथ उठाने वाला नहीं है, उन सब के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगे। ये हमारे अमाल ही थे, बद अमाल ही थे, जो इमरान जैसा एक जानी और शराबी हम पे मुसल्लत हो गया था। ये सज़ा थी हमें। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो आज का मेरा मौजू इतना अहम है कि हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारे दिफाई अदारों की बका के लिए ये व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर देना है और व्लॉग पूरा देखना है, गौर से देखना है और नौजवान नस्ल को खास तौर पे दिखाना है, जो कि एक जानी और शराबी जिनको अच्छा लगता है, जिनको मुर्शद लगता है, और एक सैयद अली और फातिमा की औलाद और शाह शम्स तबरेज की नस्ल वो बुरी लगती है। जब इंसान को एक सैयद ज़्यादा बुरा लगने लगे और एक जानी शराबी कोकीनी पोडरी चरसी मुर्शद लगने लगे तो फिर आपने ईमान की तजदीद करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरा आज का मौजू है कि अमेरिका वापस अफगानिस्तान में आ गया, क्यों? जनरल डेविड पेट्रियास को क्यों वापस तैनात किया गया है, और अगर तालिबान अमेरिका के मुखालफ थे तो इन्होंने अपनी खुशी से बटग्राम एयरपोर्ट किस मकसद के तहत अमेरिका के हवाले किया है, इस पे तफसील से बात होगी। और जनरल डेविड पेट्रियास को कौन सा मिशन दे के अफगानिस्तान भेजा गया है और खरबों डॉलर साथ दिए गए हैं, इसका मकसद क्या है, इस पे बात होगी और तफसील के साथ बात होगी। कोशिश कीजिएगा कि आज के व्लॉग को पूरा सुने, पूरा देखें और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने हमेशा कोशिश किया कि आप लोगों तक सच पहुँचे और वो खबर पहुँचे कि जो बाकी बाद में देंगे। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होती है, जैसे मैं सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ, ऐसे ही अल्लाह पाक ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं सबसे पहली खबर आपको अपने ज़राए से निकाल के तस्दीक करके उसके बाद फिर आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, बगैर तस्दीक के नहीं, बगैर सबूतों के नहीं। तो अब आप आ जाएं, जब देखें 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान समेत कहा कि अमेरिका हार गया है। और ये जो हमारे उलमाए हजरात हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि दीन को बदनाम करने में इनका हाथ है। शाम में जब बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म की गई तो इन्होंने कहा जी अब इस्लामी हुकूमत आ गई, वहाँ पे अमेरिका के और इसराइल के एजेंटों की हुकूमत आ गई। जाहिलों को क्या पता।
اسی طرح جب 2021 میں افغانستان سے امریکہ نکلا، وہ نکلا نہیں تھا، اس نے ایک معاہدے کے تحت طالبان کو حکومت دی اور ان سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا کہ وہ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کریں گے اور ان کا واحد مقصد ہوگا پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان پہ بار بار حملے کرنا، پاکستان کے جو علیحدگی پسند ہے ان کو محفوظ ٹھکانے دینا۔ یہ ٹی ٹی پی کو محفوظ ٹھکانے کس نے دیے ہوئے ہیں؟ طالبان نے۔ اور بی ایل اے کو کے اور غدار سرداروں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ انڈیا اور طالبان۔ محفوظ ٹھکانے دیے ہوئے طالبان نے، اور طالبان کو اس وقت کہہ دیا گیا تھا کہ اگر ڈالر چاہیے تو پھر انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، راہ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ اپنے اڈے بنانے میں اور یہاں سے پاکستان پہ حملہ آور ہونے میں۔ تو وہ اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ امریکہ وہاں سے گیا ہی نہیں تھا، امریکہ اپنے ایجنٹ چھوڑ کے گیا تھا، امریکہ ان کو ڈالر دے رہا تھا۔ ان کا ڈالر کیوں مستحکم ہو رہا تھا کہ وہ نہ صرف وہ امریکہ ڈالر دے رہا تھا بلکہ وہ پاکستان سے بھی ڈالر خرید کے لے جا رہے تھے، افغان کرنسی دے کے دو یا اسمگلنگ کا مال دے کے ڈالر لے رہے تھے۔ یہاں پہ بھی بحران پیدا ہو گیا ہوا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو فوج کو اور عوام کو لڑانے کے لیے، مورال فوج کا ڈاؤن کرنے کے لیے حافظ سید عاصم منیر پہ پہلے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کس چیز کی پابندیاں؟ ایک ملک پہ تو لگتے ہوئے سنا ہے، لیکن ایک آرمی کے چیف پہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اس پہ پابندی لگ رہی۔ کیوں لگ رہی ہے؟ اب قوم یوں تھوڑا بتائے نا کہ کیوں لگ رہی ہے۔ اس لیے لگ رہی ہے کہ یہ امریکہ کا مخالف ہے، امریکہ کے ایجنٹ کو اس نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور امریکہ کے جو ایجنٹ ہیں یہ مارنگ اور اس کے ساتھ جو دوسری عورت تھی وہ، اور یہ جو غدار سردار ہیں، بلوچ سردار چند ایک ہیں، اور یہ جو کیا نام ہے ٹی ٹی پی والے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا شامل تھا۔ ان کو یہ پہلے تجربہ کر کے کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ امریکہ شام میں، عراق میں اور لیبیا میں، مصر میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے تقریباً تمام عربی ممالک میں کر چکا ہے۔ اب یہ تجربہ پاکستان میں آزمایا جا رہا ہے کہ ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، کھربوں ڈالر دیے جا رہے ہیں۔ یہ مردود جج، اللہ ان کی نسلوں کو بھی جمعے کا مبارک دن تباہ کرے۔ یہ بکاؤ ججوں نے سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹاؤٹ جج، یہ ان ٹاؤٹ ججوں نے سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ جو ڈالر خور بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سپریم کورٹ میں 6 کا ٹولہ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 کا ٹولہ ہے۔ یہ ان کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے۔ یہ سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور سردار عبدالحق جیسے غداروں کو اللہ ان کی فیملی سمیت نیست و نابود کرے، آمین۔ جتنے بھی غدار ہیں، چاہے فوج میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے جج ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، ان سب کو اللہ تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور جو عالمی طاقتیں ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان عالمی طاقتوں کو اور ان کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ تو اب پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے آغاز ہو چکا ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ بیک وقت 2 ملکوں کو تباہ کیا جائے گا، ایک پاکستان اور ایک ترکی۔ ایران کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایران مجھے شک پڑ رہا ہے، تصدیق نہیں ہے لیکن شک پڑ رہا ہے کہ اندر سے یہ امریکہ کے ساتھ شامل ہے، اوپر سے یہ وہ کر رہے ہیں، ورنہ اب تک امریکہ پہ حملہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ امریکہ نے اس پہ یمن پہ کر دیا، اس پہ عراق پہ کر دیا تھا، شام میں کر دیا تھا، سب ملکوں کو۔ ایران پہ اب تک کیوں نہیں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اندرون خانہ یہ ایک ہی ہیں۔
یہ بھی راہ کو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں، علیحدگی پسندوں کو سہولت کاری مہیا کر رہے ہیں، جیسے یہ طالبان کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو اب پاکستان کو کس طریقے سے بچانا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ امریکہ کا ایک انتہائی جلاد قسم کا اور انتہائی تجربہ کار جنرل ہے، جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نام ہے اس کا۔ اس کو افغانستان میں تعینات کر دیا گیا ہے اور اس کو انتہائی تجربہ کار ٹیم دے کے بھیجا گیا ہے، جو کہ جاسوسوں پہ مشتمل ہے، جو سہولت کاروں پہ مشتمل ہے۔ ان کا کام ہوگا زیادہ سے زیادہ ججوں کو خریدنا، وکیلوں کو خریدنا، عوام کو، میڈیا کو خریدنا۔ میڈیا سب سے بڑا غدار ہے پاکستان کا۔ انڈیا کا کوئی ایک بندہ، ایک میڈیا کا ایک صحافی بتا دیں جس نے کبھی انڈیا کے خلاف کوئی ویلاگ کیا ہو، کوئی بات کی ہو۔ یہاں پہ تو جو دو ٹکے کے صحافی بنے ہوئے، عمران ریاض جیسے ٹراؤٹ، یہ ارشاد پٹی جیسے ٹراؤٹ، یہ احمد میر جیسے ٹراؤٹ، یہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے ملک پہ اور فوج پہ بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں کتے کی طرح۔ اور یہ کیا نام ہے، شہباز گل جیسے کتے، ذلیل انسان، یہ فوج پہ اور ملک پہ بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، فوج ہے تو ملک ہے۔ تو اس کو اب پوری ٹیم دے کے جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کو بھیجا گیا ہے افغانستان میں، اور اس کو سپورٹ دی گئی ہے جدید ترین طیاروں کی۔ بٹگرام ایئرپورٹ پورے کا پورا امریکہ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اور طالبان نے، اگر یہ مطلب امریکہ کے خلاف تھے، دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ باہر سے امریکہ مخالف، جیسے عمران خان باہر سے امریکہ، میری حکومت امریکہ نے گرائی، اب امریکہ تڑپ رہا ہے اور امریکہ سے یہ مدد کی اپیلیں کر رہا ہے۔ اگر یہ ایک نہیں ہے تو پھر امریکہ کو کیوں تڑپ رہا ہے؟ اسرائیل کیوں تڑپ رہا ہے؟ اسرائیل کے تو پاکستان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، وہ کیوں اقوام متحدہ میں اس کے حمایت میں قراردادیں پیش کر رہا ہے؟ آخر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا۔ یہ اندر سے ایک ہی ہے، یہ پکا ایجنٹ ہے ان کا۔ یہ حکیم سعید نے 40 سال پہلے بتا دیا تھا، ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اب قوم یوں تھڑکے نا کہ حکیم سعید کو بھی کوئی مقصد تھا، اس نے تو اپنی تمام جائیداد، تمام دولت گورنمنٹ کو دے دی تھی، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ اب آپ روح افزا خریدیں، ہمدرد فاؤنڈیشن کی، ہمدرد کی کوئی بھی مصنوعات خریدیں، اس کے اوپر لکھا ہوگا وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس کو کیا ضرورت تھی اس پہ جھوٹا الزام لگانے کی یا جھوٹ بولنے کی؟ یا ڈاکٹر اسرار چوٹی کا عالم، اس کو کیا ضرورت تھی جھوٹا الزام لگانے کی کہ بھائی یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ 25 سال پہلے اس نے بھی بتا دیا تھا ہمیں۔ لیکن ہم وہ قوم ہیں کہ جو ہمیشہ سے غداروں کے ٹرولوں میں شامل رہی ہے، معذرت کے ساتھ۔ میر جعفر، میر صادق جیسے پاکستان میں آپ کو ایک اینٹ اٹھاؤ تو وہاں سے 10 نکل آئیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے، آمین۔ یہ جو آج کل کے میر جعفر، میر صادق بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ ایجنسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فوج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاست کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان ہیں، جو بھی ہیں نا، جو ملک کے خلاف ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے اور اس کو بھی تباہ و برباد کرے، آمین۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ اس جنرل کو باقاعدہ ٹریننگ دے کے اچھا یہ پہلے بھی لڑ چکا ہوا ہے، ڈیلٹا فورس کے تحت بہت سارے مشن یہ کمپلیٹ کر چکا ہوا ہے۔ عراق کو تباہ اس بندے نے کیا، شام کو تباہ اس بندے نے کیا، اور لیبیا کو تباہ اس بندے نے کی، اس جنرل نے کیا۔ اب اسی جنرل کو افغانستان میں لایا گیا ہے اور بٹگرام کا ایئرپورٹ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وہاں اس کو فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے، جدید ترین طیاروں، جدید ترین ڈرون کی سہولت حاصل ہے، اور اس کو اب لایا گیا ہے۔ اور اب ان کا مشن کھربوں ڈالر دے کے بھیجا گیا ہے۔ ان کا مشن کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ججوں کو خریدنا، ججوں کو، وکیلوں کو خریدنا، عوام کو خریدنا، یہ غدار مارنگ لانگو جیسی غلیظ عورتوں کو خریدنا، یہ
کیا نام ہے علیمہ جیسی غدار عورتوں کو خریدنا، یہ پنکی پیرنی جیسی غدار عورتوں کو خریدنا، عمران جیسے غدار مردوں کو خریدنا، اور یہ جو مجھے تو یقین نہیں ہے لیکن مجھے مولانا پہ بھی شک ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ سے ہر اس کی بل کی مخالفت کی ہے جو ان غدار ججوں کو انجام تک پہنچا سکتا تھا، اس لیے مجھے اس پہ بھی شک ہو رہا ہے، یقین نہیں ہے کیونکہ ابھی کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہیں لگا ہے، جس دن ثبوت حاصل آ گیا نا تو میں سب سے پہلے اس کے خلاف بھی بناؤں گا، کیونکہ میں صرف اور صرف ڈرتا ہوں تو اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں جو میرا مالک خالق ہے، ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو ہو نہیں سکتی، تو ڈرنا کیا، میرے جیسے لاکھوں جانے اس ملک پہ قربان، ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، تو ان کا مشن اب یہ ہوگا کہ فوج کو اور عوام کو لڑانا، نفرت فوج کے خلاف بھرنا، اور زیادہ سے زیادہ میڈیا کے تھرو نئی نوجوان نسل کو گمراہ کرنا، یہ اتنے جاہل قوم ہے نا، نئی گلیز نسل جو عمران نے یہ 21 سالوں 22 سالوں میں تیار کیا ہے نا، ان کا کام ہی یہی ہے غلاظت پھیلانا۔ اب اگر ہم نے اس سے بچنا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو سے میری اپیل ہوگی، حافظ سید آصف منیر سے اور شہباز شریف سے، نواز شریف سے، زرداری سے، جو ملک کے وفادار سیاستدان ہیں، ایم کیو ایم والے ہیں، اے این پی والے ہیں، جتنے بھی ملک کے وفادار ہیں، ان سب سے میری اپیل ہے خدارا اس وقت ایک ہو جائیں، اور مولانا سے بھی اپیل ہے کہ اگر غداری کا اپنے باپ کا نام بچانا ہے، مولانا مفتی محمود کی ایک عزت، ایک وقار، ایک شان ہے، اس کو اضافہ کرنا ہے اس میں، تو اس وقت ملک کا ساتھ دیں، فوج کا ساتھ دیں، عوام کا ساتھ دیں۔ اور میں روزے کی حالت میں الفن کہتا ہوں کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا تمہیں ہرانے میں، تمہیں ہرایا پی ٹی آئی نے پیسے دے کے، یہ خرید کے، ان کو اسکول کے ٹیچروں کو ڈرا کے دمکا کے، جو ڈرانے دمکانے میں آ گئے تو ٹھیک ہے، جو بک گئے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں بکے جو تو ان کو ڈرا دمکا کے، ان کو بچوں کو اغوا کر کے ان سے اس طرح کروایا گیا ہے الیکشن میں دھاندلی۔ فوج تو دور بیٹھی ہوئی تھی، فوج تو اسٹیشنوں پہ تھی ہی نہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ اب کس طرح ملک کو بچانا ہے۔ ایک تو ہم نے اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے، عوام نے مورال فوج کا ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہے۔ دوسرا نمبر، ان غداروں کو انجام تک پہنچانا ہوگا، 1200-1300 ان کو لٹکا دیا جائے عمران سمیت، تب ملک بچے گا۔ اور اس کے بعد فوری طور پہ پاکستان کو معاہدہ کر لینا چاہیے چین کے ساتھ، دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ، اور اس کے بعد بین البر اعظمی کوریا، شمالی کوریا اگر بچا تھا نا امریکہ کے عطاب سے، پہلے اس پہ بھی یہ تجربہ آزمایا جانا تھا، لیکن اس نے فوری طور پہ بین البر اعظمی میزائل کا تجربہ کر دیا۔ یہ ہمیشہ امریکہ شکار کرتا ہے کمزور ملکوں کو، طاقتور ملکوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ اگر ہم نے بچنا ہے تو پھر ہمیں طاقتور بننا پڑے گا، کیونکہ یہ جنگل کا قانون پوری دنیا میں بھی وہی قدرت کا قانون ہے کہ طاقتور ہمیشہ کمزور کو کھا جاتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے نا اس کو کوئی نہیں چھیڑتا ہے۔ تو ہمیں اپنی طاقت بڑھانی پڑے گی، ہمیں چین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا پڑے گا، اور چین کو اڈے دینے پڑیں گے، اور چین کے ساتھ معاہدہ کر کے بین البر اعظمی میزائل کا تجربہ فوری طور پہ کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ امریکہ پیچھے ہٹے گا، ورنہ یہ غداروں کا ٹولہ پاکستان میں تو پہلے سے ہی موجود ہے، پی ٹی آئی کی شکل میں، مارنگ کی شکل میں، اور بی ایل اے کی شکل میں، ٹی ٹی پی کی شکل میں۔ ان غداروں کے ٹولے سے اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، اگر روس کے ساتھ نہیں بھی کرتے ہیں تو کم از کم چین ہمارا بااعتماد دوست ہے، چین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر دیں، اس کو اڈے دے دیں، اور اس کی فوج کو یہاں پہ اڈوں پہ تعینات کر دیں، پھر دیکھیں امریکہ کیسے بھاگتا ہے، اور فوری طور پہ بین البر اعظمی میزائل کا تجربہ کر دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد ایک بندہ ہے جو اس میں سارے میں شامل ہے، میں آج آپ لوگوں کو کھل کے اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، کیا یاد کریں گے، کہ جو یہاں پہ آگے ڈیلر بنانے میں
اسلحہ سپلائی کرنے میں اور طالبان کو ڈیل کرنے میں جو سب سے زیادہ کردار ادا کر رہا ہے نا، اس کو نیشنلٹی دے دی ہوئی ہے امریکہ نے، اور وہ ہے افغانی۔ خلیل زاد رمزے یا خلیل زاد رمزے، تو یہ وہ مردود آدمی ہے، اللہ اس کی نسل کو بھی تباہ کرے، کہ جس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف غداری کی ہے، ہمیشہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ رہا ہے، ہمیشہ پیسے کے پیچھے بھاگا ہے۔ یہ ظلم خلیل زاد یہ پورا نام ہے اس کا، ہے افغانی۔ یہ ظلم خلیل زاد سب سے بڑا غدار ہے، اور یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا بندہ ہے، اور یہ اب اس کو مشن دے کے اس جنرل کی ماتحت کر کے اس کو بھی بھیجا گیا ہے افغانستان میں، یہ آگے ساری ڈیلیں کروائے گا۔ اس پہ خاص نظر رکھی جائے، کسی بھی روپ میں یہ پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ ظلم خلیل زاد یہ نام ہے اس بندے کا۔ یہ اس کے بہت سارے روپ ہیں، یہ روپ بدلا کے نا تو کسی بھی ملک میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے ملک کو، عوام کو، فوج کو لڑا دیتا ہے، اس ملک کو دیوالیہ کر دیتا ہے، جیسے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جیسے شام کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، یمن دیکھے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، چھوٹا سا ملک ہے لیکن اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کھڑا ہے۔ مت ڈریں، جو رات قبر میں باہر نہیں ہو سکتی ہے، کر دیں یہ کیا نام ہے بین البر اعظمی میزائل کا تجربہ، اور فوری طور پہ معاہدہ کریں چین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہو جائے، اگر روس کے ساتھ بھی ہو جائے تو سب سے بیسٹ ہے، ورنہ پھر چین کے ساتھ لازمی کیا جائے، اور چین کو اڈے دے دیے جائیں پاکستان میں، اور اس کے بعد یہ غداروں کا جو ٹولہ ہے نا پاکستان میں، ان کو مارنگ سمیت ان کو لٹکا دیا جائے، عمران سمیت 1200-1300 بندے ہیں، اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے ان کو لٹکا دیا جائے، ملک محفوظ ہو جائے گا۔ تو میری ان باتوں پہ گورنمنٹ کو فوراً ایکشن لینا ہوگا، اگر ملک کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، اپنی ایٹمی صلاحیت کو بچانا ہے، پاکستان کو ٹکڑے کرنے کا مشن مکمل کرنے سے کہ آغاز ہو چکا ہوا ہے، 4 ٹکڑے کر کے پاکستان کو، ایران کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا کہ وہ کیا، ابھی تک وہ کھل کے سامنے نہیں آیا ہے کہ کیوں پاکستان کے خلاف جتنے بھی وہ ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو اڈے دے رہا ہے، ان کو سہولت کاری کر رہا ہے، اور شک ہے مجھے کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہے، یقین نہیں ہے۔ ہاں ترکی نہیں ہے شامل، ترکی نے، لیکن ترکی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ دوغلا ہی ہے، بندہ ہی ہے، کیونکہ شام کو تباہ کرنے میں ترکی کا ہاتھ شامل تھا، اور اس کے بعد فلسطین کو تباہ کرنے کے لیے یہ غداری مسلمانوں نے کیا، سعودیہ نے کیا غداری، یمن نے نہ، سعودیہ نے کیا غداری، اور شام کو تباہ کرنے کے لیے، یمن کو تباہ کرنے کے لیے، اور اس کو کیا نام ہے فلسطین کو تباہ کرنے کے لیے غداری کیا جناب عرب ممالک نے، اس میں بہت سارے عرب ممالک شامل ہیں۔ اب جب ان کا نمبر آیا کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، صرف چھوڑا جائے گا سعودیہ کو، بس باقی تمام ممالک کو، سعودیہ کو بھی اپنے ماتحت کر کے چھوڑا جائے گا، باقی تمام ممالک کو اسرائیل میں شامل ضم کر لیا جائے گا۔ اس وقت ان لوگوں کو عقل آئے گی کہ کاش ہم ایٹمی صلاحیت حاصل کر لیتے، کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے۔ اور جو بزدل لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے لیبیا کا معمر قذافی بزدل تھا نا، ڈر کے تو پاکستان نے تو اس کو ایٹمی پلانٹ دے دیا تھا، ڈاکٹر قدیر خان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اس نے نواز شریف کے کہنے پہ لیبیا کو، سعودیہ کو، ترکی کو، بہت سارے اسلامی ممالک کو یہ ایٹمی پلانٹ دے دیے تھے، اس میں یمن بھی شامل تھا، ایران بھی شامل تھا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ اس نے
معمر قذافی نے بزدلی دکھائی اور وہ اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اس کا جو اشر ہوا وہ سب نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ بزدل کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بزدل کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو جیو تو ایسے کہ جیسے علی کا جیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقتوں میں جو صحابہ کرام تھے وہ تھے، حضرت علی تھے، حضرت عثمان، حضرت عمر اور خالد بن ولید۔ نہیں موت آتی ہے، نہیں مرتا ہے بندہ۔ خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ مجھے جنگ میں شہادت ملے، نہیں تھی ان کی موت، وہاں پہ وہ بستر پہ دنیا سے رخصت ہوئے، بیماری کی حالت میں گئے۔ تو موت سے مت ڈرے، موت برحق ہے، موت نے ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے۔ اس وقت پوری عالم اسلام کو جہاد کا اعلان، سعودیہ غداری کر رہا ہے، سب سے بڑا غدار سعودیہ ہے، ورنہ آج اگر سعودیہ کا مفتی، خانہ کعبہ کا امام اعلان کر دے کہ بھائی پوری دنیا کٹھی ہو جائے، عالم اسلام کو خطرہ پڑ گیا ہے اسرائیل سے اور امریکہ سے، پھر دیکھیں پوری دنیا کیسے اکٹھی ہوتی ہے اور ان دونوں ملکوں کا اشر نشر کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا جمعہ قبول کرے، تمام عبادات قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔